अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि मियाँ साहब बड़े कायदे इनकलाब बड्डे वाले, उनकी छोटी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी ख्वाहिशें जो हैं वो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही। तो वो बेचारे अब किस तरह मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि जनाब उनकी छोटी छोटी सी ख्वाहिशें हैं वो पूरी कर दी जाएँ। तो बड़ी दिलचस्प तकरीर आज नवाज शरीफ साहब की और मरीम नवाज साहिबा की मुजफ्फराबाद में, उससे मुतालिक आगाह करेंगे। कुछ बात करेंगे इंडियन मीडिया की जो दुर्गत बन रही है वहाँ पर कॉकरोच पार्टी के हाथों, और इसके साथ साथ पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने किस तरह से अपने मुतालबात मनवाए और एक और पेट्रोल बम आवाम के ऊपर गिर गया। इसके साथ इमरान खान साहब की बहनों की गुफ्तगू, उनकी मुलाकात तो नहीं हुई लेकिन गुफ्तगू उनकी इम्पॉर्टेंट थी, और उसके साथ ही साथ जनाब मुराद सईद साहब भी मैदान में आ चुके हैं। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जी पेट्रोल के मामले पर क्या हुआ, क्योंकि कल हमने ये खबरें देखी कि पेट्रोलियम डीलर्स की मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है हुकूमती ओहदेदारान के साथ, और उसके बाद फिर खबर ये आई कि जनाब कोई इत्तेफाक नहीं हो सका, और फिर उन्होंने ऐलान कर दिया कि जनाब रात 12 बजे से पेट्रोल पंप बंद होंगे, किसी को पेट्रोल नहीं मिलेगा। उसके बाद जनाब एक सरासिंगी फैल गई, और जाहिर है पेट्रोल पेट्रोल पंप का बंद होना एक बहुत बड़ी खबर है। इसका तो मतलब ये कि पूरा मुल्क ही बंद हो जाएगा, ये निज़ाम ही चलना मुश्किल हो जाता है। तो ज़ाहिर सी बात है इसके ऊपर फिर बड़ी तेज़ी से हमने देखा कि भाग दौड़ शुरू हो गई। लेकिन अल्टीमेटली जनाब फिर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खातिर ख्वाह इजाफा कर दिया गया, जिसके मुताबिक जो पेट्रोल के प्राइस हैं वो 5 रुपये 76 पैसे यानी तकरीबन 6 रुपये बढ़ा दिए गए फ़ी लीटर, जबकि डीजल के प्राइस में भी इजाफा कर दिया गया और 7 रुपये से कुछ ज़्यादा इजाफा कर दिया गया। याद रहे कि एक दिन पहले ही पेट्रोल के प्राइस को 35 पैसे फ़ी लीटर कम किया गया था, जबकि डीजल के प्राइस 5 रुपये बढ़ाए गए थे। तो अगर आप मजमूई तौर पर देखें तो 2 दिनों के अंदर सूरत हाल ये है कि डीजल की प्राइस जो है वो 12 रुपये से ज़्यादा हो चुकी है, इजाफे उसमें, जबकि पेट्रोल की प्राइस भी 6 रुपये से ज़ायद तकरीबन इजाफे पे जा चुकी है। तो अब मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, वो जुमला याद कीजिए कि मैं तो सह लूँगा लेकिन आप नहीं सह पाएंगे, ठीक है ना। तो वो अब आपके साथ हो रही है कि पेट्रोलियम एसोसिएशंस जो हैं, पेट्रोलियम डीलर्स जो हैं, पेट्रोलियम कंपनियां जो हैं, वो अब इस तरह से आपके साथ खेल खेलेंगी कि जनाब अगर उनकी मन मर्जी की जो रेट है, कीमतें हैं वो तय नहीं हुई तो उसके बाद धमकी मिलेगी कि जनाब हम सब कुछ बंद करने लगे हैं, और फिर उसके बाद हुकूमत उनके आगे लेट जाएगी। वैसे तो हुकूमत पहले ही उनके आगे लेटी हुई थी, लेकिन अब तो उनको चूँकि उसमें बराह रास्त स्टेक होल्डर ही बना दिया गया है, और अब ये तय कर दिया गया कि जी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर तय होंगे प्राइस। तो अब ये आपके साथ लुक्कन मिट्टी सांप सीढ़ी का जो खेल है वो चलेगा। एकदम आप ऊपर चले जाएंगे और फिर इतना बड़ा डंग मार के आपको नीचे ले जाया जाएगा। तो ये अब आपके साथ होगा। तो बहुत मुबारक हो आपको, क्योंकि आपको ये पेट्रोल 1000 रुपये लीटर भी मिलेगा, तो आपने तो चुप करके डलवा ही लेना है। और फिर हुकूमत के जो हामी सहाफ़ी हैं वो सयाहत की लंबी लंबी लाइनें, गाड़ियों की कतारें सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताएंगे कि देखें मुल्क के हालात तो बहुत अच्छे हैं, लोग तो बड़ा अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए वो सयाहत के लिए जा रहे हैं। देखें कितनी लंबी कतारें मरी रोड पर लगी हुई हैं। तो आप जब ये नज़ारे देखेंगे तो वो लोग जो महरूम तबका है, जो कि 2 वक्त की रोटी का भी मोहताज है, बाय द वे रोटी से याद आया कि रोटी की कीमत में भी इजाफा हो चुका है। लाहौर और पंजाब के अंदर इस वक्त 25 रुपये की रोटी और 30 रुपये का नान जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। तो सबदी माँ जो दावे करती फिर रही थी कि जनाब मैं 14 रुपये की रोटी किसी को इससे ज़्यादा नहीं फ़रोख्त करने दूंगी, और उस वक्त तंदूरों के चक्कर भी लग रहे थे बाप बेटी के, आज वो रोटी 25 रुपये की हो चुकी है 1 साल के अंदर अंदर, और अब वो तंदूर पे जाने की हिम्मत नहीं कर रही, ठीक है। तो रोटी तो उन्होंने छीन ही ली है। अब पेट्रोल इस कदर महंगा जब होगा तो अल्टीमेटली मज़ीद आपको नज़र आएगा कि हर चीज़ की कीमत में इजाफा होगा, और ये लुक्कन मिट्टी जारी रहेगी अवाम के साथ। लेकिन अवाम ख्वाब खरगोश के मज़े लेगी, क्योंकि जिन्होंने बाहर निकलना होता है वो फिर उस तरह बाहर निकलते हैं जैसे इस वक्त इंडियन अवाम बाहर निकले हुए हैं। स्टूडेंट्स हैं यंग, पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, मार खा रहे हैं लेकिन पीछे नहीं हटते। खैर उनकी जो पुलिस फोर्सेस हैं और दीगर फोर्सेस हैं उनमें भी थोड़ी शर्मो हया है, वो भी कोई सीधे गोलियां नहीं चला रहे। तो ये एक फ़र्क तो है, ठीक है। वो और वैसे अदरवाइज़ वो कोई ऐसी, मैं ये नहीं कह रही कि वो बड़े लोगों का ख्याल रख रहे हैं, बड़े प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डंडे तो खूब मार रहे हैं।
اور خوب ذلیل بھی ہو رہے ہیں لوگوں کے ہاتھوں، کیونکہ جب فورسز وہاں پہ تشدد کر کے جا رہے تھے تو جو ارد گرد لوگ کھڑے تھے، جو اسٹوڈنٹس کھڑے تھے، وہ ان کو شرم دلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ویری گڈ، تالیاں، گھر جا کے بتانا کہ آج ہم بہت اچھا کام کر کے آئے ہیں، بتانا جا کے اپنے بچوں کو کہ اسٹوڈنٹس کو ڈنڈے مار کے آئے ہیں، شاباش، بڑے بہادر ہو تم لوگ. تو ان کو شدید قسم کا ذلیل کیا انہوں نے منہ کے اوپر کھڑے ہو کر. اور یہ ذلالت صرف پولیس والوں کے لیے نہیں تھی، یہ جو ذلالت تھی یہ میڈیا والوں کے لیے بھی تھی، ان میڈیا والوں کے لیے جو سرکار کا ماؤتھ پیس بنا ہوا ہے، جسے گودی میڈیا کہا جاتا ہے. تو جناب گودی میڈیا کے جو نمائندے ہیں جب وہاں پر کوریج کے لیے آئے تو وہاں پر جو موجود جنتا تھی اور جو جنریشن زی تھی، انہوں نے ان کو کیسے نعرے لگا کر سواگت کیا. انہوں نے کہا جی گودی میڈیا ہائے ہائے، اس قدر شور مچایا کہ وہ وہاں پہ کوریج نہیں کر پائے. اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے 9-2-11 ہو گئے اور اس کے پیچھے پیچھے جو تھے وہ لوگ بھاگ رہے تھے اور ان کو یہ شرم دلا رہے تھے کہ تم لوگ تو مودی جی کے جو ہیں وہ ماؤتھ پیس بن گئے، تم نے عوام کی آواز اٹھائی کہاں ہے، تم تو وہاں پر جا کر مثبت رپورٹنگ کرتے ہو، سب اچھا کی خبر دیتے ہو، اور تم لوگوں نے تو عوام کی خاطر کبھی آواز ہی نہیں اٹھائی. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ مناظر شاید پاکستان میں اتنے دور نہ ہو، کیونکہ جو حال یہاں پر میڈیا کا ہو چکا ہے وہ کوئی اس سے مختلف نہیں ہے جو اس وقت انڈیا میں ہے. یہاں پر بھی جو ہمارا پاکستانی میڈیا ہے، جو ہمارے جو ٹاؤٹ صحافی ہیں، ان کا بھی کچھ حال ایسا ہی ہے کہ جو کوئی احتجاج کے لیے نکلے، جو کوئی حق کی بات کرے، اس کو یہ غدار ٹھہراتے ہیں، اس کے اوپر ظلم اور تشدد کو یہ نہ صرف یہ کہ ڈیفینڈ کرتے ہیں بلکہ اس کے اوپر خوش ہو کر تالیاں بھی بجاتے ہیں کہ بہت زبردست کام کیا ہے فورسز نے. اسی طریقے سے یہاں پر ہر جو حکومت کا گند ہے یہ اس کو سنبھالتے ہیں، سمیٹتے ہیں، ان کے گوبر کو حلوہ بتاتے ہیں. تو یہ کام جو ہمارا ٹاؤٹ میڈیا یہاں پر کر رہا ہے، اسی قسم کا کام جو ہے وہ گودی میڈیا کر رہا تھا. اور وہاں پر تو گودی میڈیا نے دیکھ لیا کہ عوام کے اندر ان کی کیا حیثیت اور وقت ہے. اب یہاں پر ویسے یہ مناظر پتہ نہیں دیکھیں گے یا نہیں، لیکن میں یہ ضرور سوچ رہی تھی کہ یہاں کے لوگوں کو بھی یہ فکر کرنی چاہیے کہ اگر یہ رجیم ادھر ادھر ہوا تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ آپ کدھر کھڑے ہوں گے، کیونکہ آپ جب عوام میں جائیں گے تو پھر ایک آدھ جوتا تو آپ کو بھی پڑ ہی سکتا ہے. تو یہ والی جو صورتحال ہے یہ وہاں پر نظر آئی، اور اب یہ سبق ہے اگر کوئی حاصل کرے. اور میں حیران یہ تھی کہ یہاں کے جو میڈیا کے ماؤتھ پرسنز ہیں، جو ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں جو حکومت کے، وہ میڈیا کی یہ ساری جو درگت تھی اس کے اوپر ویڈیوز پوسٹ کر رہے ہیں، جو وہاں کی جنریشن زی کے جذبات ہیں اس کو پوسٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی پوسٹ کر رہے ہیں کہ جناب دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے دعوے داروں کا حال دیکھیں، ان کی جمہوریت میں کیا ہو رہا ہے. کیونکہ وہاں پہ جو اپوزیشن لیڈر آ کے احتجاج میں شامل ہوئے تو ان کو بھی گھسیٹ گھساٹ کے پولیس لے گئی. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ ادھر ان کو احساس دلا رہے ہیں اور اپنی طرف سے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہی کام جب اپنے ملک میں ہوتا ہے تو اس وقت یہ اسی ناجائز حکومت کے پیر میں بیٹھے ان کی واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال جی یہ ہمارے والے بھی گودی میڈیا کا کچھ ایسا ہی حال ہے. بہرحال اس سے آگے بڑھیں تو بات یہ ہے کہ جناب جو اپنے بڑے قائد ہیں میاں صاحب، ان کی ننھی منی سی خواہشیں جو ہیں وہ پوری نہیں ہوئیں، وہ حسرت ناتمام لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. بیچارے آئے تھے لندن سے کہ وزیر اعظم بن جائیں گے 4تھی مرتبہ، پھر آ کے انہوں نے کبوتر بھی اڑائے، لیکن پھر دونوں نشستیں جب ہار گئے تو پھر اسٹیبلشمنٹ جو کہ پہلے یہ شاید چاہتی تھی کہ انہیں نہیں بنایا جائے، تو انہوں نے شہباز شریف صاحب کو ہی اپنا ساتھی چن لیا، اور میاں صاحب جو ہیں وہ بیچارے بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنا کر خود گھر میں ریٹائرڈ آفیسر کی طرح بیٹھ گئے. اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ جناب اب جب نواز شریف صاحب گئے ہیں آزاد کشمیر میں الیکشن مہم کے لیے، وہاں پہ مظفر آباد میں باپ بیٹی نے جلسہ کیا. اس جلسے کے بارے میں بھی خیر یہ کچھ خبریں ملی تھی کہ جناب وہاں پہ تو کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا جلسے میں، تو پتہ نہیں شاید مری وغیرہ سے لوگوں کو بسیں بھر کے لے کے گئے ہیں. بہرحال پھر بھی کوئی اتنی بڑی تعداد نہیں تھی جلسے میں. اگر آپ دیکھیں پیچھے سے تو جو آخری فوٹیجز ہیں اس کی پنڈال کے آخر کے حصے کی، تو پتہ چلتا ہے کہ بہت کم تعداد میں لوگ تھے. لیکن وہاں پر جناب میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جناب میری تو دل میں یہ خواہش آ رہی ہے کہ اگر PMLN یہاں پر الیکشن جیت جاتی ہے تو مجھے وزیر اعظم بنا دیا جائے. شہباز شریف صاحب مجھے وزیر اعظم بنانے کا سوچیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ 3 دفعہ کا سابق وزیر اعظم، 2 دفعہ کا وزیر اعلیٰ بھی اور پنجاب کا منسٹر بھی رہ چکا ہے، اور وہ شخص ابھی بھی دل میں یہ حسرت ناتمام لے کر بیٹھا ہے کہ جناب ابھی میں عہدے کے بغیر کیوں. اور یہ اس وقت ہے جب بیٹی
وزیر اعلیٰ ہے اور بھائی جو ہے وہ وزیر اعظم ہے، لیکن ابھی بھی دل کی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ اب وہ کہتے ہیں بھائی مجھے آپ چاہے رائے کا وزیر اعظم بنا دیں، چاہے مجھے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنا دیں، چاہے مجھے کسی گلی کا وزیر اعظم بنا دیں، لیکن بس مجھے وزیر اعظم بنا دیں۔ تو بڑی ان کے اوپر ترس بھی آیا، اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر سیریسلی سوچنا چاہیے۔ لیکن سوچنے سے پہلے ضرورت تو یہ ہے نا کہ جناب وزیر اعظم تو وہی بنے گا جو کوئی الیکشن لڑا ہوگا، تو آپ تو الیکشن ہی نہیں لڑ رہے آزاد کشمیر میں، کسی سیٹ پر الیکشن تو لڑیں، تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی وزیر اعظم بنا دے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو یہاں سے اٹھ کے قومی اسمبلی کے آپ ممبر ہیں اور وہاں پہ وزیر اعظم بنا دیا جائے؟ تو یہ بڑی آپ کی ناتمام سی ایک خواہش ہے۔ بہرحال جی کچھ تھوڑا سا سوچنا چاہیے، مطلب اتنی زیادتی نہیں کرنی چاہیے قائد انقلاب کے ساتھ کہ آپ ان کو جناب وزیر اعظم تک نہیں بنا رہے، وہ بھی آزاد کشمیر کا۔ وہ کیا سوچتے ہوں گے، دل میں کیا ان کے گزرتی ہوگی جب دیکھتے ہوں گے کہ بیٹی جو ہے وہ محض 30-35 سیٹوں پہ وزیر اعلیٰ بنی ہوئی ہے، جو بھائی ہے وہ صرف 17-18 سیٹوں پہ وزیر اعظم بنا ہوا ہے۔ تو وہ سوچتے ہوں گے کہ مجھ میں کیا کمی تھی، آخر میں اتنا برا ہوں کیا کہ مجھے کوئی جو ہے عہدہ نہیں ملا، صدر زرداری بھی بن کے بیٹھ گئے ہیں، سب کو کچھ نہ کچھ مل گیا اور میں اتنا ہی برا تھا کیا؟ تو ظاہر ہے کہ انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے۔ تو بہرحال جی سوچنا چاہیے۔ اور مریم نواز صاحبہ وہاں پہ جا کے پنجاب کے قصیدے گا رہی تھیں کہ جناب پنجاب میں تو ایئر کنڈیشن بسیں چلتی ہیں اور لوگ اتنے پرسکون طریقے سے اس میں بیٹھ کے سوتے ہیں کہ انہیں جگا کے بتانا پڑتا ہے کہ آپ کا سٹاپ آ گیا۔ تو جناب بات تو ٹھیک ہے، ظاہر ہے جب گھروں میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، پنکھا تک نہیں چل سکتا، بجلی کے بل کے خوف سے اگر بجلی آ بھی رہی ہو تو لوگ 200 یونٹ سے اوپر نہیں جا رہے ہوتے کہ اس کے بعد بل کیسے بھریں گے، تو پھر وہ بیچارے یہی کریں گے نا کہ کہیں انہیں اگر دستیاب ہوگا کوئی تھوڑا بہت اے سی تو وہ بیچارے وہیں سو جائیں گے۔ ویسے یہ ایک بنیادی نوعیت کی چیز ہے، اور اس کے اوپر محترمہ اس کو ایسے بتا رہی کہ جیسے بڑی کوئی اچیومنٹ ہے، اور پھر کہنے لگی کہ جی ادھر پنجاب ختم ہوتا ہے، ادھر ترقی ختم ہو جاتی ہے، سڑک ختم ہو جاتی ہے، فلاں ختم ہو جاتی ہے، صفائی ختم ہو جاتی ہے، ٹرانسپورٹ ختم ہو جاتی ہے۔ تو بھائی اگر آپ PMLN کو ووٹ دیں گے تو آپ کو یہ تمام سہولیات ملیں گی۔ تو میں یہ سوچنے پہ مجبور تھی کہ آخر پچھلے کتنے سالوں سے کشمیر میں حکومت تھی کس کی؟ تو انٹرسٹنگلی دیکھیں آپ تو صرف 2 سال وہاں پر PTI کی حکومت رہی ہے، ادروائز وہاں پر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی، PMLN کی، مسلم کانفرنس کی حکومتیں رہی ہیں، اور زیادہ تر اس میں جو ہے وہ PMLN کا ٹینیور رہا ہے۔ تو بھائی جب آپ اس وقت وزیر اعظم تھے، 2 سال بیچ میں سے صرف نکال دیں نا جو عمران خان کے دور کے تھے، باقی تو سارے آپ لوگوں کے ہی دور تھے، تو بھائی پھر اس وقت آپ کیوں نہیں یہ ترقی کر سکے؟ نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے 30 سال پہلے وہ سڑک بنی تھی، وہ آج بھی دوبارہ نہیں بن سکی، یہ وہ تو کوئی موٹر وے نہیں بن سکی۔ تو بھائی 30 سالوں میں 30 سال سے وہاں پہ کوئی PTI کی حکومت تو نہیں تھی نا، آپ لوگوں کی ہی حکومتیں بنتی رہی ہیں، تو بنا لیتے آپ لوگ سڑکیں، تب کیوں نہ آپ نے سڑکیں بنائی؟ تو یہ تماشا جو ہے وہاں پہ جاری تھا، اور اب سب کو پتہ ہے کہ وہاں پہ سچویشن ہے کیا، اور وہاں جا کے پھر وہی جو ان کے نعرے ہوتے ہیں برادریزم کے اور تعصب کے اور وہ ساری باتیں کہ جناب ہم تو کشمیری ہیں، ہمارا خون بھی کشمیری، ہم بیٹا کشمیر کا، میں بیٹی کشمیر کی، تو وہ ساری باتیں انہیں یاد آ رہی تھی۔ لیکن کشمیر میں جو پچھلے کئی دنوں سے ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے اوپر دونوں نے لب سیے ہوئے تھے، جو وہاں شہادتیں ہوئی ہیں اس کے اوپر انہوں نے بات نہیں کی، جو ایکشن کمیٹی کی ہڑتال پہ مطالبہ ہے اس کے اوپر انہوں نے بات نہیں کی، جو وہاں پر انٹرنیٹ بند ہے اس کے اوپر بات نہیں کی، وہاں پر جو سہولیات مہیا نہیں ہو رہی، روزمرہ زندگی کی ترسیلات بند ہیں اس کے اوپر بات نہیں کی۔ بھائی یہ سارا کچھ تو وفاق سے آتا رہا ہے، تو آپ کس طرح وہاں جا کے آپ لوگوں کی ہمدردی بٹوریں گے؟ اور آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی سہولیات نہیں ہے، تو مرکز میں حکومتیں کس کی رہی تھیں؟ آپ لوگ دیتے انہیں فنڈز، کیوں نہیں فنڈز دیے کہ بھائی وہاں پہ سہولیات دیں؟ تو اب یہ وہاں پر جا کر جھوٹے وعدے کرنا اور لوگوں کو بتانا، اور مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں اگر آپ یہاں پر حکومت بنوائیں گے تو آپ کو پنجاب کی یہاں پہ قسمت، پنجاب کی طرح آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ تو میں تو کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کشمیر والوں کے اوپر رحم فرمائے، مطلب اگر CCD سے بچے مروانا لوگوں کے یہ قسمت بدلنا ہے تو ایسی قسمت تو نہ ہو کشمیریوں کی۔ اگر پیرا فورس کے ذریعے آپ نے لوگوں کے کاروبار تباہ کرنے ہیں، ان سے بھتے دلوانے ہیں، تو بھائی ایسی قسمت تو نہ ہو کشمیریوں کی۔ اگر آپ نے بڑی بڑی تصویریں ایک ہی شکل کی پورے گلی محلوں میں لگوانی ہیں تو بھائی ایسی قسمت تو نہ ہی ہو کشمیریوں کی۔ اگر آپ نے صحت کا، اسکولوں کا وہ حال کرنا ہے جو آپ نے پنجاب میں کیا ہے تو بھائی ایسی قسمت چاہیے کیا آپ کو کشمیریوں؟ یہ تو میرا خیال ہے کہ آپ کوئی بد دعا ہی دے رہے ہیں کشمیریوں کو، کیونکہ جو یہاں گھٹن کا ماحول ہے، جو یہاں آپ نے خواتین کے ساتھ کیا ہے، جو سیاسی قیدیوں کے ساتھ کیا ہے، اور جو آپ کا یہاں پہ ہم نے حال دیکھا ہے، بیوروکریسی کے حوالے آپ نے
پورا صوبہ کر کے جس طرح اس کو پولیس اسٹیٹ میں بدل دیا ہے. تو یہ آپ چاہتے ہیں کہ کشمیر بن جائے, تو بھائی کشمیریوں اللہ آپ لوگوں کا حافظ ہو اور اللہ ہی آپ کا نگہبان ہو, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو بہرحال جی باپ بیٹی کی یہ کیمپین جاری ہے. ادھر یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی والے وہاں جا کے نون لیگ پر اور نون لیگ والے پیپلز پارٹی پہ پہلے کی طرح تنقید کر رہے ہیں, اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ان کی باتوں پر اندھا دھند یقین بھی کر لیں گے اور ان کی ساری جو نورا کشتی ہے اس کو سمجھ نہیں پائیں گے. سب کو سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. مراد سعید صاحب نے جی ٹویٹ کیا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ شروع ہو چکی ہے, اور اس کے اوپر مراد سعید صاحب کہتے ہیں کہ جناب ڈرون اٹیکس بھی ہو رہے ہیں اور آپریشن بھی چل رہے ہیں صوبے کے اندر. اس کے اوپر ایک واضح حکمت عملی ہونی چاہیے اور ایک دن کے احتجاج کے بجائے ایک پراسر اور لمبی تحریک چلائی جائے جو کہ فیصلہ کن ہو. تو مراد سعید صاحب نے بھی اس حوالے سے اپنا ورژن جو ہے وہ سوشل میڈیا پر دے دیا ہے. ادھر علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ بھی جب اڈیالہ کے باہر آج میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں, تو اگرچہ عمران خان صاحب سے ملاقات وغیرہ تو نہیں ہوئی, لیکن بہت سے اہم معاملات کے اوپر انہوں نے بات ضرور کی. انہوں نے کہا کہ جب وہ باہر نکلی ہیں, لوگوں سے انٹریکٹ کیا, تو ان کو احساس ہوا ہے کہ لوگ تو باہر نکلنے کے لیے تیار ہیں, بہت جذبہ ہے لوگوں میں, کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ والی بات نہیں ہے, صرف آپ نے ان کو لیڈ کرنا ہے. ہر جگہ تو میں نہیں جا سکتی, تو تمام جو MNA MPs ہیں ان سے رابطہ کیا جائے اور آپ لوگ آگے بڑھیں, لوگ آپ کا ساتھ دیں گے. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں یہ کیس میں فیصلہ سنا کر سزا سنا کر بند کر دیں گے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے ہم گھر بیٹھ جائیں کہ جی ہمیں پکڑ نہ لیں. جب پکڑنا ہوگا پکڑ لیں, ہم تو کہہ رہے ہیں پکڑ لیں, لیکن ہم اپنا کام ضرور کریں گے. دوسری طرف انہوں نے جو یہ تمام امور ہیں سیاسی حوالے سے, اس کے اوپر ذرا گفتگو مولانا وغیرہ کی گفتگو نہیں کی موضوع پہ, لیکن نورین نیازی صاحبہ نے تھوڑی بات ضرور کی. جب ان سے پوچھا گیا ان کی کلپ کے حوالے سے جس کے اوپر کافی پروپیگنڈا بھی ہوا, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں نے تو نہیں حسان نیازی کی شادی پہ مودی کو بلایا, میرے تو انڈیا سے رابطے نہیں ہیں, میں نے تو جو گفتگو کیا یہ ایک عام گفتگو ہے جو کوئی بھی عام بندہ اپنے طور پر ذہن میں سوچ سکتا ہے, لیکن اس کے بنیاد کے اوپر کلپ کو لیک کروا کر جس طرح سے ایک پورا ایشو کریٹ کیا گیا ہے, اس کے پیچھے تو ان کی بدنیتی بڑی واضح ہے. انہوں نے کہا کہ جناب پھر بھی جو بھی انہوں نے اب کیس بنایا اس کو میں فیس تو کروں گی, لیکن حیرت کی بات ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو بجائے اس کے کہ اپنی پوزیشن کلیئر کریں, الٹا لوگوں کو جو ہے یہ اس طریقے سے ہراساں کرنے کے لیے کیسز بناتے ہیں. تو ان کی یہ اس کے اوپر گفتگو تھی. دوسری طرف بیرسٹر گوہر نے بھی نورین خانم صاحبہ کی جو گفتگو ہے اس سے ذرا ڈسٹنس اختیار کیا اور کہا کہ وہ ان کی ذاتی رائے ہے, پارٹی پالیسی نہیں ہے, اور مارکہ حق میں تو ہم سب ظاہر ہے پاکستان کے ساتھ, افواج پاکستان کے ساتھ ہی کھڑے تھے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اب اسی طرح سے چل رہی ہیں آگے جیسے چل رہی ہیں, لیکن بہرحال کوشش یہی ہے کہ اس ایشو کو الائیو رکھ کے PTI کو ہی ملک دشمن ثابت کر دیا جائے. لیکن دوسری طرف PTI کا سوشل میڈیا اس کا بھرپور جواب دے رہا ہے, اور جو پرانے کلپس ہیں جس میں خواجہ آصف صاحب یہ فرماتے ہیں کہ تم 65 ہارے, تمہیں کسی نے نہیں پوچھا, تم 71 ہارے, تمہیں کسی نے نہیں پوچھا, تم کارگل ہارے, تم نے ہڈیوں سے قوم کی گوشت نوچ لیا. تو یہ تمام باتیں جب وہ کہتے تھے فوج کے بارے میں تو سب یاد کروا رہے ہیں کہ کیا نورین نیازی نے اس کے علاوہ بات کی. آپ بھی یہی کہہ رہے تھے وہ جنگیں آ رہے ہیں, نورین نیازی صاحب نے بھی کہا یہ فکسڈ میچ ہے. تو اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے بات میں. سب ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ جس طرح میاں نواز شریف صاحب فوج کے بارے میں کہتے رہے ہیں, جو مریم نواز صاحبہ کے جلسوں میں نعرے لگتے رہے ہیں, یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے ٹائپ نعرے, تو سوشل میڈیا ان کا جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کاؤنٹر کر رہا ہے. اور ان کا کہ دیکھیں وہ تو ایک گھریلو عورت ہے, ان کی رائے کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے اس حساب سے, جو کہ ایک پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ ایک باقاعدہ اپنے فالوورز کے لیے ایک پالیسی بیان دیتا ہے جو اس کی بات ہوتی ہے, یا جو قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر ممبرز بات کر رہے ہیں تو ظاہر ان کی ایک ڈیفرنٹ بات ہوتی ہے. تو اگر ان کے بیانات پہ کچھ نہیں ہوا تو پھر نورین نیازی صاحبہ کے بیانات کے اوپر اتنا شور کیوں مچایا جا رہا ہے. تو یہ جی ان کی طرف سے جو ہے اس کا پورا دفاع کیا جا رہا ہے. تو اب یہ صورتحال ہے. بہرحال عمران خان صاحب سے کسی کی ملاقات تو نہیں ہو سکی, لیکن دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس سلسلے میں کیا پیش رفت ہوتی ہے. فی الحال تو ایک خاموشی سی ہے اقتدار کے وانوں میں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.